बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच जिसका आगाज आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से होना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बारिश ने वो मौका फराहम नहीं किया। और बारिश जो है वो हमारे लिए कुछ खास रहमत का सबब नहीं बन रही। पहला टेस्ट मैच भी जो पहले रोज में बारिश हुई, 3 से 4 घंटे मिले पहले दिन, लेकिन ये वाले दूसरे टेस्ट मैच में एक बॉल भी नहीं हुआ, इवन टॉस भी नहीं हुआ, जो कि टॉस अब कल होगा और उसी वाले से सारी सूरत हाल वाज़ेह होगी। 4 दिन होंगे, पाकिस्तान ने अगर ये सीरीज बचानी है, क्लीन स्वीप से बचना है, तो पाकिस्तान को ये मैच हर हाल में जीतना होगा। अपने होम ग्राउंड, अपने होम क्राउड के सामने इज्जत भी अपनी रखनी होगी। तब टीम में क्या तब्दीलियां, 12 रुकनी स्क्वाड तो अनाउंस कर दिया गया, लेकिन उनमें से फाइनल प्लेइंग 11 अभी तक जो है वो फाइनल नहीं की गई। इससे कबल हमने देखा कि 3-3, 4-4 दिन पहले भी जो फाइनल प्लेइंग 11 थी वो सामने आ जाती थी और ये कहा करते थे कि जनाब हम ओपोनेंट को प्रेशराइज करने के लिए ये चीज़ें जो पहले ही डिस्क्लोज कर देते कि हमें कोई डर नहीं है। लेकिन अब थोड़ी सी कंफ्यूजन का शिकार है, शायद विकेट कंडीशंस देखना चाह रहे हैं दोबारा से और क्या सूरत हाल बनी। तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद होंगे। इसके साथ साथ में ज्वाइन किया है साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर राजा असद साहब ने और अहमद सईद साहब भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। भट्ट साहब तो मीनवाइल हमें ज्वाइन कर लेंगे। राजा साहब, आपसे आगाज करते हैं, क्या ख्याल है? अभी तक प्लेइंग 11 सामने नहीं आई और पहला रोज बारिश की नजर हो गया है। इससे कबल अगर माजी में देखा जाए तो पहला रोज जब डिस्टर्ब हो जाए बारिश से, तो क्या समझते हैं बाकी के 4 रोज में क्रिकेट कोई अग्रेसिव हो जाती है, पूरा गेम प्लान चेंज हो जाता है, क्या मामला होता है? देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट है ना हमजा, वो उसमें अब बड़ी एडवांसमेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि एक तो 90 ओवर्स की कंपल्शन है, उससे काफ़ी रिजल्ट ओरिएंटेड आ रहे हैं। दूसरा विद द एडवेंट ऑफ क्विक क्रिकेट हमने देखा है कि टेस्ट मैचेस जो हैं वो ज़्यादातर उनके नतीजे जो हैं वो बरामद हो रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, टू स्टार्ट विद दे विल हैव सम प्रेशर, लेकिन बहरहाल क्योंकि एक रेपुटेशन है पाकिस्तान की, हमारा जो ग्लोरियस पास्ट है, उसकी वजह से हमारा एक दबदबा है और वो दबदबा कायम रहना चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि अब ज़ाहिर है कि एक फास्ट बॉलर की जगह एक स्पिनर आ जाएगा। बाकी शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से तो उस पर काफ़ी बात हो चुकी हुई है कि वो कुछ उन पर कुछ प्रेशर से कुछ उनकी फिजिकल ज़ाहिर है कि वो जो रिकवरी थी वो इतनी उस पाई की नहीं थी कि उनको मज़ीद मौके दिए जाते। उनके लिए भी अच्छा हो गया, टीम के लिए भी अच्छा हो गया। जहाँ तक वेदर की बात है तो दुनिया जहान में जहाँ पर भी क्रिकेट होती है वेदर परमिटिंग वाली बात होती है। कराची में सुना है मूसलाधार बारिश हो रही है और यहाँ पर जो ये शिफ्ट हुआ है दूसरा टेस्ट मैच, इससे जो जनरली एक हम क्राउड टर्नआउट की बात करते हैं ना, ये एक कंपैरेटिवली लिटरेट सोसाइटी है पिंडी की और इस्लामाबाद की जो ट्विन सिटी है, वहाँ पर लोग बड़ा प्लान करते हैं आने के और ना आने के हवाले से। तो जो राजा साहब, ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी वहाँ पर, जिस तरह से आप देख लें कि जितनी मूसलाधार बारिश है और कोई भी चांस नहीं था, इवन टॉस तक नहीं हो पाया। तो अमूमी तौर पर टॉस, अहमद सईद साहब, सेकंड डे भी किया जाता है और फिर खेल का आगाज़ हो जाता है। जी हाँ, देखें अगर टॉस के वक्त बारिश हो गई तो ऑटोमेटिकली ज़ाहिर है कि टॉस नहीं हो सकता। आज सुबह भी जो है वो सुबह 8 बजे से बारिश का आगाज़ हुआ था, कल भी वहाँ बारिश होती रही है और हमने देखा कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो मनसूख हो गया। और इसमें मैं कुछ मज़ीद अगर आपको खौफ ज़दा करने के लिए बताऊँ तो कल के दिन में भी जो है वो थोड़ी सी प्रेडिक्शन है बारिश की। तो पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त सीरीज़ को बचाना चाह रही है और उसके लिए उन्होंने पहले से भी ज़्यादा एक ग्रीन टॉप विकेट जो है वो बना दी है। तो उसके ऊपर अगर खेलने का मौका मिलता है तो मेरा ख्याल है कि फिर ही बात बनेगी। और अगर कल भी खुदा न खास्ता ये वॉश आउट होता है तो टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा हो सकता है कि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दे दे। मैं आपको अगर थोड़ा सा माजी से अगर मैं अपनी गर्द हटाऊँ, जिस तरह से ग्लोरियस पास्ट का तज़किरा किया राजा साहब ने, तो आज ही के दिन अगर मैं आपको 2001 में ले जाऊँ तो 29 अगस्त 2001 मुल्तान में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ एक ही टेस्ट मैच की इनिंग में 500 स्कोर किए थे, जो उस वक्त टेस्ट का रिकॉर्ड था। सैयद अनवर, तौफीक उमर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक, इन्होंने जो है वो सेंचुरी स्कोर की थी। और आज हम जो है वो 2024 में अगर आएँ तो हमें जो है वो इस वक्त सीरीज़ बचाने के लाले पड़े हुए हैं। तो आप ये देख लें किस कदर कस्म पुरसी और किस कदर डिक्लाइन का शिकार जो है पाकिस्तानी क्रिकेट हो चुकी है हालिया दिनों के अंदर। राजा साहब, लश ग्रीन विकेट हमने देखा, पहले टेस्ट से मजीद इसको जो ना ग्रीन बनाया गया है। जो टोनी हैमिंग है उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हेल्पफुल किया है पेसर्स के लिए। क्या समझते हैं, फिर से 4 से जाएंगे या 3 पेसर्स और अबरार को ले जाएंगे? अच्छा, मुझे नहीं याद पड़ा, वैसे जो हमारे प्रोफेसर अहमद सईद साहब हैं इनको काफ़ी हद तक स्टैट्स का पता है। पिछले 25-26 साल में मैंने नहीं कभी ये देखा कि पाकिस्तान किसी बगैर स्पिनर के टेस्ट मैच में 28 साल में बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर के साथ 28 साल आ गए, अब 28 साल आ गए ना। अब इसमें माइंड अप्लाई करना पड़ेगा मेरे ख्याल में। मैं कुछ चीज़ें ऐसी हमसा हो गई हैं
جو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہ چیئرمین صاحب اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے بار بار پیش کر دیتے ہیں, پریس کانفرنس کرتے ہیں. میں کہا اس کی ضرورت نہیں ہے, اور بہت چیزیں ایسی ہیں جو جن کو ان کو ترتیب میں لے کر آنا ہے وہ ویسے بھی پتہ چل جائیں گی, اور وہ دیکھتے بھی رہتے ہیں اور فیصلہ بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. جہاں تک آپ گلش گرین کی بات کر رہے ہیں تو پہلے ٹیسٹ میچ میں وکٹ بری نہیں تھی. میں یہ بھی حیران ہوں, سلمان بٹ صاحب سے ہم بات کر رہے تھے کہ پچ رپورٹ لینے کی ضرورت کیا تھی, پچ کا کیا قصور تھا, پچ بنانے والوں نے ٹھیک پچ بنا دی, اس پہ اگر رنز کے انبار نہیں بنے آپ لگا سکتے تھے, لیکن وہ اتنے ایز اینڈ کمفرٹ سے انہوں نے ڈکلیئر کیا جیسے جناب بنگلہ دیش ٹرن والا بالکل نہیں ہے. وہ ایک فل ٹیسٹ سائڈ ہے, ان کے کریڈٹ پر وکٹریز ہیں, ان کے پاس نامی گرامی کریکٹر ہیں, ان کے پاس شفیق جیسا ایک تجربہ کار ڈار جیسا تجربہ کار بیٹسمین موجود ہے, کپتان ان کے بڑے اسٹیبل ہیں. تو پھر کس بنیاد پر آپ نے ڈکلریشن کی, یہ آپ کو کوستے رہیں گے لوگ تا دیر, جب تک ظاہر ہے کہ کوئی ہمارے اور کریڈٹ پر کوئی وکٹری ٹیسٹ میچ میں آتی ہے, جو جس کے امکانات بڑے کم ہیں کیونکہ آگے آپ کو پتہ بڑے بڑے امتحان ہیں. اس ٹیسٹ میچ میں اب جو آپ ذکر کر رہے تھے کہ کیا ہوگا, پاکستان از انڈر سم پریشر, لیکن یہ اب ٹیسٹ کرکٹ سکویز ہو گئی ہوئی. اجرت میں اگر انہوں نے کچھ اور ایسے ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی اور یہ سمجھ لیا ٹاس امپورٹنٹ ہوگا, اب ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ وہ اس ٹیسٹ کو پرولونگ کریں گے, اس کو لمبا کریں گے, اور اگر ان کی باری آ گئی دے آر آلریڈی ون اپ ان دا سیریز, 2 ٹیسٹ میچ ہیں پاکستان پہ, دیر از اے پریشر, کپتان پہ پریشر ہوگا, سلیکشن کمیٹی پہ پریشر ہوگا, بورڈ بھی انڈر پریشر آئی ٹیل یو. تو اس میں ان کو ظاہر ہے کہ آل آؤٹ جانا پڑے گا, اگریشن سے کھیلنا ہوگا. دوسرا ایک پریشر اور ہوگا, اور وہ جو آپ نے اسپنر کا کہا ہے مسٹر اسپنر ابرار, اگر وہ 4 آؤٹ کر گیا یا 3 آؤٹ کر گیا تو پھر آپ کے لیے مصیبت ہوگی کہ پہلے آپ نے اس کو کیوں نظر انداز کیا, یہ ایسے غلط فیصلے کیوں کیے, کیوں پرزسٹ کیا, ٹیم سے باہر نکلوانے کے ڈر پہ ہوئے. کس کو مجھے لگتا ہے کہ آپ شاداب خان کو مزید نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر اسپنر یہ آؤٹ کر جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پھر کوسچن مارک تو ہوگا کہ یہ اچھی بات ہے. شاداب دیکھیں, شاداب کے کریڈٹ پہ بڑی اچھی پرفارمنسز بھی ہیں, لیکن ہی ہیز ٹو کم آؤٹ. آپ کے پاس پول, نیشنل پول کے اندر آپ وہ ایسے کون سے درخشندہ ستارے ہیں, احمد سعید صاحب, اور آپ مجھے بتائیں جو کب سمجھتے ہیں کہ وہ جگہ لے لیں گے. یہ کہت رجالی اس وقت کرکٹ میں اور بیرن جگہ ہو چکی ہوئی ہے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ, اس میں کوئی آپ کو درخشندہ ستارہ نظر نہیں آ رہا, اور جو کھیل رہے ہیں اس وقت ان کو پوری امید ہے کہ کوئی بات نہیں, ٹیسٹ کرکٹ نہیں ہماری, ہم نیو یارک چلے جائیں گے, ہم لندن چلے جائیں گے, ہم جوہانسبرگ چلے جائیں گے, یہی تو احمد سعید صاحب جس طرح سے بھی راجہ صاحب نے بات کی ڈکلیریشن کی, اتنی جلدی کیا پڑی تھی, غالباً یہ میرے خیال 3ری دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان نے ڈکلیئر کی پہلی اننگ اور پاکستان وہ میچ ہار گیا. ماضی میں بھی ہم نے 2 دفعہ دیکھا, پلس شان مسعود کا کوئی کریئر جو ہے اس حوالے سے کوئی بہت بڑے اسکور بھی نہیں ہے. کپتانی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ باہر کاؤنٹی کرکٹ میں تو اچھی کپتانی کر چکے ہیں, لیکن پاکستان کو جب ریپرزینٹ کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پریشر لے جاتے ہیں. پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں شان مسعود اب تک 4 میچز میں انہوں نے کپتانی کی ہے, 3 آسٹریلیا میں اور 1 یہ بنگلہ دیش کے خلاف ان کو میچ جیتنے کا موقع ملا, لیکن وہ اس کو جیت نہیں پائے. تو پاکستان کے شان مسعود کو ابھی تک ایز اے کیپٹن پہلا بریک تھرو کا انتظار ہے. اگر ہم بیٹنگ کی بات کریں تو ہمیں شان مسعود کے کیریئر میں کوئی ایک اگر ایسی میچ وننگ اننگ ڈھونڈنی پڑے تو ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے اس کولمبو ٹیسٹ میں, جس میں انہوں نے 377 چیز کیا تھا یونس خان کے ساتھ مل کے. ان کے کیریئر کا وہ بالکل آغاز تھا, اس بات کو بھی اب 12-13 سال بیت چکے ہیں. اور شان مسعود کے ہم اگر اس کے بات کریں کریڈٹ کی, تو میرا یہ خیال ہے کہ کاؤنٹی کرکٹ ہے یا لیگ کرکٹ ہے, ان کا بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے, اور آپ کا جو ہے وہ سکل کا ٹیسٹ وہیں پر ہوتا ہے جہاں پر دیکھیں آپ اگر شان مسعود کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز نکال کے دیکھ لیں, اوور آل پاکستانی کرکٹ جس طرح سے راج صاحب نے بات کی معذرت کے ساتھ, میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے آپ نے کہت الرجال کی بات کی ہے, اگر میں آپ کو ایک ریفرنس دوں, مختار مسعود ایک بہت رائٹر ہے پاکستان کے, انہوں نے لکھا کہ ہمارے ہاں کہت الرجال کا مسئلہ نہیں ہے, قہر الرجال کا مسئلہ ہے. آپ کو سپنر چاہیے, محمد رمیز نے اتنے آؤٹ کیے تھے, آپ نے اس کو کھلایا نہیں ہے, آپ اس کو لے کر گئے, اس کی مرضی کی فیلڈنگ بھی آپ نے اس کو نہیں دی. اسی طرح آپ اگر ٹیلنٹ ڈھونڈنا شروع کریں, میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے, آپ بھی ڈھونڈنا شروع کریں گے تو آپ کو مل جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کیا سلوک کرتے ہیں. ابرار کو آپ 1.5 سال سے ٹیم کے ساتھ لے کے پھر رہے ہیں, لیکن آپ نے اس کو نہیں کھلایا, اور خدا نہ خواستہ, یہ بھی مجھے ڈر ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ فلاپ ہوتا ہے اس پنی ٹیسٹ کے اندر تو آپ اسے پھر باہر کر دیں گے. تو اس طرح کا اگر آپ سلوک کریں گے اور آپ کے جو ٹیلنٹ پروڈیوسنگ فیکٹریز ہیں وہ اگر اس طرح کی حرکتیں کرتی پھریں گی, پھر تو میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نا ہوگا. تو پھر لابی سسٹم تو بڑا تگڑا ہوا نا, کچھ پلیئر ایسے ہیں جو مسلسل پرفارم کیے بغیر جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. ایک اچھی بات ہے کہ شاہین کو اگر انہوں نے ڈراپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے گلیسپے نے آ کے,
اور انہوں نے اس کا ایک پروسیجر بتایا پورا کہ ہم نے ان کی شارٹ کمنگز ان کو بتائی ہیں, ان کے ساتھ ڈسکس کی ہیں اور انہیں کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ اب بابر اعظم کے اوپر بھی ایک بہت بڑا کوسچن مارک یہ کھڑا ہو گیا ہے کہ اگر بابر اعظم بھی پرفارم نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا پلیئر نہیں ہے جو پرفارم کیے بغیر ٹیم میں رہ جائے. یہ ایک اچھا پیغام ہے جو ان کی طرف سے. صاحب ایک منٹ ڈائجسٹ کر پائیں گے کرکٹ فینس پاکستان کے بابر اعظم کو باہر ہوتا ہوا ڈائجسٹ کر لیں گے. ایک اور چیز ہے, اب بابر اعظم نے 13 پچھلی اننگز میں کچھ نہیں کیا. بالکل ایسے یہ دنیا کے کس بڑی ملک کی ٹیم ہے, ہم ایک بڑی ملک کو اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ اور ہیں بھی ہم, تو اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ان کی ٹیم میں ہوں. ان پہ پریشر کوئی نہیں ہے, ان کو پتہ میری بلے بلے ہے اور میری ایک نیوسنس بھی ہے, میں جب چاہے گا اسکور کروں گا, جب چاہے گا نہیں کروں گا, میں ٹیم میں موجود رہوں گا, میری یاد ستاتی رہے گی. اگر مجھے نکالا بھی گیا تو کون نکالے ان کو, کیونکہ ان کی جگہ ریپلیسمنٹ ہی کوئی نہیں ہے. بڑے بیٹسمین ہیں لیکن 13 اننگز از اے پریٹی لانگ پیریڈ. کروانا تو وہ کمان غلام سے لاگ کروا ہے نا بیچارے, صوبے تو بیٹھا نہیں. وہ دیکھیں ایسا کپتان دیکھیں, ابھی آپ نے شان مسعود کا ذکر کیا, پڑھے لکھے ہیں, بڑے ایفیبل ہیں, لیکن مجھے ایک بات بتائیں, ہمیں کچھ آتے ہم ہیں پرانی کہ ہماری کرکٹ کا جو ایک وہ تھا نا, کیوں بنگلہ دیش میں اس وقت پروگرام ہو رہے ہیں, کیوں آسٹریلیا میں پروگرام ہو رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ کے بارے میں, بیکاز آف یور گلوریس پاسٹ اینڈ یور گرینڈر, آپ کی جو بیس تھی. اب یہ جو اس وقت ٹیم ہے, آپ مجھے بتائیں ہم نے لاسٹ ٹیسٹ میچ کب جیتا تھا, اس کو بھی کچھ برس ہو گئے ہیں. پاکستان میں لاسٹ ٹیسٹ میچ جیتے ہوئے ہمیں 3 سال ہو گئے. اندازہ کریں. اچھا صاحب مجھے بریک لینی جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے. جیسن گلسپی ہیڈ کوچ نے جناب کل پازیٹیو کرکٹ کی بات کی ہے, آخر انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ پازیٹیو کرکٹ اور چھکے چوکوں کی طرف آگے ہیں اور اس کو منع کر رہے ہیں, کیا صورت ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. بات ہو رہی ہے پاکستان ورسز بنگلہ دیش دوسرا ٹیسٹ میچ. 12 کھلاڑی اناؤنس کر دیے گئے, 11 ان میں سے فائنل کرنا انتہائی مشکل فیصلہ ہو رہا ہے. آج پہلا روز بارش ہوتی رہی ہے. میر حمزہ جو ہے وہ اسٹرانگسٹ کینڈیڈیٹ اس وقت دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ہیں. مین وائل ابرار کی شمولیت بھی اب بہت زیادہ ضروری ہوگی. دیکھنا یہ کہ شاہین شاہ افریدی کو تو ڈائریکٹلی ریپلیس کر گئے میر حمزہ اگر یہ 3 پیسر سے جاتے ہیں, لیکن ابرار اگر آتے ہیں اندر تو پھر کیا سلمان علی آغا بار جائیں گے یا پھر نیچے سے خرم شہزاد اور محمد علی کو دوبارہ سے ہٹا کر ابرار کو وہاں پر اسپنر واپس لایا جاتا ہے؟ راجہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اگر پلینگ 11 کی بات کی جائے, شاہین شاہ افریدی تو ڈائریکٹ باہر ہو گئے, مجھے جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے خرم شہزاد از اے گڈ پروپوزیشن. بالکل ایسے ہی ہے, لیکن محمد علی سے میرے خیال میں محمد علی کو میں زیادہ پریفر کروں گا, اور یہ ہی کین میک ہز وے فار یو نو میر حمزہ. اچھا آپ 3 پیسر سے اس طرح سے جا رہے ہیں, میر حمزہ ہوں گے, نسیم شاہ ہوں گے اور ساتھ آپ محمد علی کو رکھ رہے ہیں. محمد میرے خیال میں وہ بیٹر چوائس ہے انڈر سرکمسٹانسز. احمد سعید آپ کو کیا لگتا ہے یہ 3 جو ہے؟ میرا خیال ہے کہ محمد علی کو ڈراپ کر کے ابرار احمد کو لایا جائے گا, کیونکہ اگر میں خرم شہزاد کی بات کروں تو انہوں نے جو ریدم پچھلے ٹیسٹ میچ میں دکھایا, میرا خیال ہے کہ وہ اسٹینڈ آؤٹ کریں گے. میں کہ پڑھ رہا تھا کہ خرم شہزاد کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے اب فار نو ریزنس, کیونکہ ایک بات ہم یہاں پہ کرتے ہیں, مائنڈ یو کہ جو ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے نا, بعض اوقات تو فیصلے الٹے سیدھے بھی کر دیتے ہیں, لیکن جنرلی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوٹل ٹو گراؤنڈ اینڈ گراؤنڈ ٹو ہوٹل, وہ بہت سی ایسی ماڈیلٹیز ہوتی ہیں, بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ان کو انڈر کنسیڈریشن لانا پڑتا ہے. وہ آگے کی بھی بات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ انجری بھی ہو جاتی ہے چھوٹی موٹی, ان کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. لیکن جو میں نے انالیسز دیکھے ہیں آن سرٹن سیکشن آف میڈیا, اس میں یہ سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ خرم شہزاد would make his way. اچھا راج صاحب کیا لگتا ہے, شاہین شاہ افریدی بالآخر باہر بیٹھے ہیں اور ان کو ایکسکیوز کیا گیا ہے, پرفارمنس بیس پیورلی آپ کہہ سکتے ہیں یا پھر انہیں یہ کہہ کر کہا گیا ہے کہ ریسٹ کر لیں, کچھ گھریلو معاملات بھی دیکھ لیں, یا پھر پریشر اوپر سے پڑ گیا کہ بھائی جان بس بہت ہو گیا؟ دیکھیں ایک ابھی جو آپ نے گلسپی کی بات کی ہے نا, شاید ان کو کسی نے بتا دیا ہے کہ یہ پاکستان ہے, آپ نے تھوڑا سا اس میں اجاز بٹ یا کاردار یا عمران خان یا کانی اس ٹائپ بننا ہے, فیئر سلیکشن کرنے, آپ نے بولنا ہے بیچ میں, اپنے وجود کا احساس دلانا ہے, یہ نہیں کہ آپ گڈی نہ بنے. ایک تو انہوں نے کہا ہوگا کہ جناب دس از انف, پرفارمنس دیکھ لیں, پیس دیکھ لیں. پھر ان کا ایک ظاہر کہ بیبی بھی پیدا ہوا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ اس میں بھی اگر وہ جانا چاہیں تو ان کو میں انہوں نے کہا ہوگا کہ جائیں, بیبی سٹنگ بھی کر لیں. اچھا اب اس میں جو صورتحال ہے نا, اس میں پاکستان کی جو اوور آل اسٹرینتھ ہے نا اور جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ایٹ دی لوئسٹ ایپ ہے. آپ دیکھ لیں کنسسٹنٹلی, جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ آسٹریلیا میں کیا کچھ ہوا, نیوزی لینڈ میں کیا کچھ ہوا, آئرلینڈ کے ساتھ کیا آپ نے کیا وہاں پہ کیا, انگلینڈ میں آپ کا کیا اثر ہوا, ورلڈ کپ میں آپ کا کیا اثر ہوا. اس کے بعد آپ پہ ایک اور یہ اسٹگما لگ گیا کہ آپ ایک ٹیم جس سے آپ کا 100% مطلب ون پرسنٹیج تھی, ون لاس پرسنٹیج, جو وننگ سائڈ پہ تھے آپ ان سے بھی میچ ہار گئے. پھر تنازعات میں بھی گھری رہتی ہے. بورڈ کا جو امیج ہے, میں انٹرنیشنل میڈیا کو زیادہ دیکھتا ہوں جو کرکٹ پہ پاکستان پہ پروگرام کرتے ہیں, بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑا اچھا موضوع مل گیا. خوش نہیں ہوتے
میرا کہنے کا مطلب ان کو ایک من پسند ایک ایشو مل جاتا ہے کہ جس کے اندر جان ہے. وہ ساری ایسی باتیں جو ہم اب سمجھتے ہیں کہ ہم ڈسکس کرنے سے ہچکچاتے ہیں, وہ کھلے بندوں کرتے ہیں اور ایک ایک چیز اس کے پروز اینڈ کونس جو پیش کرتے ہیں. وہ بڑی بات اس کا شرم بھی آتی ہے کہ ہم اس کرکٹ کا ایسا ہیں جہاں پہ صدر دفتر سے لے کے اور قومی کرکٹ تک جو ہے وہ تنازعات میں گھری ہوئی ہے. پھر یہ جو بھی بات احمد سعید صاحب نے کی ریگارڈنگ فیوریٹزم, اس نے ہماری ہر شعبے کی, جس نیپوٹزم بھی ہے اور فیوریٹزم بھی ہے, جس میں ایک بڑا ٹرم بھی کوائن ہوئی ہے جس میں شاداب کا ذکر انہوں نے کیا. تو دیکھیں سمپلی آپ نے ایئن بوتھم ان کا بہترین آل راؤنڈر تھا, اس کو باہر بٹھایا اینڈ انہوں نے ڈھونڈ لیا اس کو مائک برلے کو, اور پھر اسی آتے ہی انہوں نے وننگ ٹریک پہ ٹیم کو لگا دیا. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کپتان کی, ہمارے ملک میں کپتان بڑا اہم رہا ہے. ہمارے خاص قسم کے پیکولر قسم کے حالات ہیں. ہمارے پلیئرز کے اندر ٹریڈیشنلی بورڈ کو بلیک میل کرنے یا سلیکشن کمیٹی پر اپنا روب دبدبہ ڈالنا پلیئرز کے حوالے سے, یہ بڑا ایک عام سی روٹین رہی ہے. اچھا راج صاحب, میں آپ کو یہاں پر انٹرپٹ کروں گا. آپ نے ان بوتھم کی بات کی کہ وہ ٹاپ پر تھے لیکن ان کو باہر کر کے ایک اور نیا ٹیلنٹ ڈھونڈ لیا گیا. پاکستان میں لاسٹ ٹائم آپ کو کپتانی سے ہٹا کے لاسٹ ٹائم پاکستان میں آپ کو کب نظر آیا؟ مجھے ذرا گن کے بتا دیں کون سے ایسے پلیئر ہیں جو گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہیں اور کون سے جو پیرا شوٹر ہیں ابھی تک؟ نہیں دیکھیں, ٹریڈیشن تو یہ ہے کہ اس ملک میں ٹاپ پہ سفارش پہلے نہیں تھی. سلیم ملک, محمد یوسف, یہ سارے دیکھ لیں, عبد القادر, یہ کوئی سفارش سے تو اوپر نہیں آئے تھے. یہ انڈیجنس ٹیلنٹ تھا, لوکل ٹیلنٹ تھا جو برکا اور آئے اور چھا گئے. وسیم اکرم کی کوئی سفارش نہیں تھی, ایبسلیوٹلی ناٹ. تو یہ بات یہی تو میں بات کروں کہ ٹیلنٹ اب کیوں نہیں ہوتا. میں بتاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ادارہ کمزور ہو گیا. اچھا, اس کے سربراہ کمزور ہو گئے. میرے سامنے اعجاز بٹ صاحب نے ایک بندے کو کہا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں. اچھا آپ کو میں نام بھی بتا دوں گا لیکن چھوڑیں اس کو, اب کیا آپ کسی کو کہنا, بڑے عزت والے لوگ ہیں سارے کرکٹر, اور میں 2-3 تو ابھی بھی متحرک ہیں, ان کو پتا ہے. اچھا اب یہاں پر جب تک لے لینا ہے نہیں, آفریدی کے کیس کا تو مجھے بٹ صاحب نے ڈیٹیل بتایا تھا جو کچھ ہوا. ان کے پلیئرز کے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن جو ایک ہوتا ہے نا, ایک مجھے خیال میں اس کی کلاسز ہونی چاہیے. جو میرے خیال میں جو ہماری ہائی پرفارمنس سینٹر ہے, اس میں جو ایک جو ہوتا ہے نا جذبہ حب الوطنی, یہ کرکٹ کوئی عام چیز نہیں, یہ ہمارے ریاستی اداروں کو پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ جانتے ہیں فٹ بال فیڈریشن میں آج کل کیا ہو رہا ہے, ہاکی فیڈریشن میں کیا ہو رہا ہے. یہ کھیلے ابھی دیکھیں نا, ارشد الدین نے ہمیں کہاں سے کہاں اٹھا کے لے گئے, پورے قوم کا مزاج بدل گیا, 14 اگست کا دن بدل گیا. یہ اس کے مرہونے ملتا تھا. لیکن کرکٹ کو ہم نے سمجھا ہوا کہ بس یہ ایسے ہی ہے جی, جو لوگ آتے ہیں وہ بھی میرے خیال میں جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم یہاں پر ہیں, ہم یہاں پر موجود رہیں گے, جو کرنا ہے کر لو. اب اس میں اب مجھے تو بڑی توقعات ہیں موجودہ چیئرمین صاحب سے تھیں, اور اب تھوڑی کمزور ہو رہی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے وہ آ کر میڈیا پہ گفتگو کرتے ہیں. میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا اور میں نے ذکر بھی کیا ہے بارہا کہ ان کو تھوڑا اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. اپنے آپ کو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا, بڑے ذہین بڑے زبردست قسم کے جو جرنلسٹ ہیں, ان کے تیز اور تند جو جملے ہیں ان کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو ان کے سامنے مت کریں. اچھا اب اس میں اب ہونا کیا چاہیے امیڈیٹلی, چلیں یہ بڑا اچھا کا آئیڈیا ہے کہ آپ نے چیمپئنز کپ کے نام سے 3 بڑے ایونٹ جو ہے ان کو منسوخ کر دیا ہے. مینٹیور آ گئے. اب مینٹیور جو ان کے سامنے کوئی ظاہر ہے کہ ان کی ایک آن بان چھان ہے, اور ڈفرینس بھی ہے, ایج کی بھی زیادہ ہے, 40 سے اوپر ہے سب کے. تو اس میں ایک آپ کو ایک چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں گے. پھر ان کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ نے ٹیلنٹ کو پک کرنا ہے, اور آپ نے سلیکشن کمیٹی کو ایک سورس دینا ہے کہ بالکل. وہ تو کچھ پریس کانفرنس بھی کی ہے شعیب ملک اور مصباح الحق نے, اس پر بات کرتے ہیں. ابھی جیسن گلسپی نے کل, اچھا جیسن گلسپی والے اس کے اوپر میں ایک پوائنٹ اگر ایڈ کر دوں یہاں پہ, مجھے انتہائی معذرت کے ساتھ, یہ جو طریقہ کار ہے نا شاہین شاہ افریدی کو ڈراپ کرنے کا, دیکھیں اگین جس طرح کلچر ہوتا ہے بندہ اس طرح. جیسن گلسپی کو جو ہے نا, وہ میرا خیال ہے یہاں پہ آ کے شاید پی سی بی کی حوالہ لگ گئی. آپ نے اگر کسی کو ڈراپ کرنا ہی ہے نا, تو اسے بتائیں کہ بھائی آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے. آپ ڈراپ کر رہے ہیں, ساتھ آپ کا مالت خانہ رویہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے, بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس نومولود کی زندگی میں بہت زیادہ برکت دے, اللہ تعالیٰ اور خوشیوں سے نوازے. لیکن آپ نے ڈراپ اس کو اس بنیاد پہ تو نہیں کیا, آپ نے ڈراپ تو کیا پرفارمنس کی بنیاد پہ. تو یہ بتائیں نا قوم کو کہ آپ نے اس کو پرفارمنس کی بنیاد پہ ڈراپ کیا, تاکہ آپ اپنے ڈیسیژن پہ بالکل آپ بات کریں. یہ جب تک آپ فیس سیونگ دیں گے, جب تک آپ, جسے راج صاحب اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ لیپا پوتی کرتے رہیں گے آپ اور لوگوں کو فیس سیونگ دیتے رہیں گے, آپ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ بھائی ہم نے شاہین شاہ افریدی کو اس لیے ڈراپ کیا ہے کہ اس کو تو ہم آسٹریلیا کی پچوں پر بھی لے گئے تھے, اس سے وہاں بھی بال نہیں ہوئی. آپ بتاتے کیوں نہیں ہے کہ شاہین شاہ افریدی جب سے انجری سے واپس آیا اس کا ایکشن نہیں پورا ہو رہا.
آپ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں ہے کہ شاہین شاہ آفریدی جب سے وہ جو ایک سفارش کے ذریعے، میں اوپنلی کہوں گا کہ سفارش کے ذریعے جو پریس ریلیز نکلوائی گئی تھی انہیں کپتانی کی، اس کے بعد سے ان کا اپنا کیا حال ہوا ہے اور ٹیم کا کیا حال ہوا ہے، لوگوں کو بتائیں نہیں. اچھا یہ سر یہ پتہ سب کچھ ہے، میں آپ کو بتا دوں آپ کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، لیکن وہ کیوں نہیں بتا رہے؟ کیونکہ ان کے پیچھے ایک بڑی اسٹرانگ تگڑی لابی ہے اور وہ نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. شاہد خان آفریدی ایک بہت بڑا نام ہے جس کی بہت زیادہ پہنچ ہے اور وہ اپنے اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں. اگر آپ ابھی بھی یہ کہتے رہیں گے نا کہ لابنگ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ خراب ہو رہی ہے، میں اپنے بچپن سے یہ بات سن رہا ہوں. اب پاکستان کرکٹ وہاں آگے کھڑی ہو گئی ہے جو میں نے اپنے زندگی میں پاکستان کرکٹ یہاں پہ نہیں دیکھی. اللہ کے بندو لابنگ کی بجائے خدا کا خوف کرو. اب آپ لوگوں کو سچ بتانا شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے کہ آپ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ جو ہیں وہ جو پی ایس ایل میں ہیں تو انہیں پی ایس ایل کا کیا حال کیا ہے؟ آپ نے ان کو انٹرنیشنل کرکٹ پکڑا دی ہے، انہوں نے وہاں اے ٹیم بھیجی ہے ڈارون میں، وہ وہاں پہ ان کے ہائی پرفارمنس سینٹر کی ٹیم تھی، اے ٹیم نہیں تھی بنگلہ دیش کی، وہ ان سے بھی جا کے ہار گئے ہیں. تو آپ لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ جب تک آپ لوگوں کو یہ بتانا شروع نہیں کریں گے اس وقت تک میں تبدیلی اس کا سیدھا سا جواب ہے، پچھا جو ہے نا وہ کمزور ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کمزور ہے. اتنے تگڑے آدمی نقوی صاحب وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے. بات سنیں، more the things change, more they remain the same. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ بھی آتے ہیں نا کسی عہدے پر، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سب کو جانتے ہیں، جو لوگ کرکٹ کے میٹر سے ریلیٹڈ ہیں ان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے، ان کے فیصلے بولنے چاہیے. یہ بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے بعض اوقات مجھے کہنا پڑتا ہے، میں یہ اس طرح کی باتیں کرتا نہیں کہ یہ تنخواہیں بھی اکٹھی کر رہے ہیں، ایسے لگتا ہے ضرور اکٹھی کریں، ان کی ڈبل تنخواہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہیے. اب انگلینڈ میں کون کون سا، میں آپ کو تاریخ بتاؤں، کون کون سا پلیئر اس کو ڈراپ نہیں کیا. اینڈرسن 700 آؤٹ کر کے تو اسے کہا جی اب ناؤ یو آر فنش، براڈ کو کہا یو آر فنش، تھینک یو ویری مچ. اب یہاں پر اگر کسی کے کچھ اتنے 100 ہو جائیں تو وہ تو ایک ایسا بن جائے گا آپ کا سپر سٹار کہ وہ انڈسپینسیبل ہو جائے گا. اب یہاں پر ہمارے ملک میں بڑے بڑے کرکٹر جو ہیں ان کی عمریں بھی زیادہ ہو گئی تھی، وہ کھیلتے رہے تھے. ہمارے یہاں پہ جو ٹیلنٹ کی گروتھ ہے نا، اس کی جو نرشمنٹ ہے، اس کا انتہائی ناقص بندوبست ہے، تربیت کا، کوچنگ کا، ٹریننگ کا. اور اس میں آپ کے یہاں پہ صرف ادارہ ایک ہی ہے، یہ غور سے سن لیں، وہ ہے پی سی بی. اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پہ پلیئر اپنا جا کے ایگریشن نکال سکیں، یہاں پہ لوکل ہیرو شپ ہو. جن بنیادیں اب کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں. اب دنیا میں مجھے بتا دینا، آسٹریلیا کے اندر تقلید آپ کرتے ہیں، میں نے وہاں کے ہر شہر کا جا کے سسٹم اسٹڈی کیا ہوا ہے. آپ پرتھ میں چلے جائیں، ویسٹرن آسٹریلیا میں چلے جائیں، آپ کہیں چلے جائیں، آپ کو لگے گا کہ اس شہر کا جو ریجن کا یا اسٹیٹ کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ ایک علیحدہ سے کرکٹ بورڈ ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں. انڈینز ہمارے ساتھ یہ پی سی ہے جو پنجاب کرکٹ ایسوسیشن موہالی جو ہے، وہ آج سے میں بڑے برس پہلے گیا، اتنا شاندار ان کا سیٹ اپ تھا. پھر انہوں نے کرکٹ ایڈمنسٹریٹر پیدا کیے. آپ کے یہاں پر بدقسمتی سے میں کیا کہوں، یہاں پر سارے یس مین پیدا ہو گئے ہیں. اور پھر ہمارے ہاں پر بدقسمتی سے بلحاظ عہدہ، بلحاظ پوزیشن، بلحاظ نیوسنس لوگوں کی عزت و تکریم کی جاتی ہے اور ان کو مان لیا جاتا ہے. جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بڑے معتبرانہ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، آپ معتبر انداز سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، ہم کتنے شرمیلے تھے، جیسے بھی احمد سعید صاحب نے مستی میں ساری باتیں کر دی ہیں کہ جناب شاہین شاہ آفریدی کو کیوں ڈراپ کیا گیا، سمپلی بیکاز آف انکنسسٹنسی، پور فارم، ابو آل بیہیویئر. اب میں آپ کو گریڈس کے نام بتا سکتا ہوں، ان کو بھی پتا ہے، جن کو مختلف کرکٹ بورڈز ہیں، اس میں گواسکر بھی شامل ہے، اس میں کپل دیو بھی شامل ہے، اس میں بائیکاٹ بھی شامل ہے، اس میں فلنٹاف بھی شامل ہے، اس میں بڑے بڑے آئیکن شامل ہیں جن کو صرف ڈسپلن کی بنیاد پر ڈراپ کیا گیا تھا، ناٹ فار دا پرفارمنس. تو ان کی تو پرفارمنس بھی یہ کس کھیت کی مولی ہے، ابھی تو بڑے ینگ ہیں، ان کا تو اتنا وہ ایکسپیرینس نہیں. اب مجھے پتہ ہے، ایک بات بتائیں، آپ نے اس میں شامل ہونا ہے. کیا جو ورلڈ کپ میں ہم باتیں سنتے رہے ہیں، کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جناب شاہین شاہ آفریدی صاحب غصے میں ہیں اور وہ جو چچا صاحب ہیں، افتخار صاحب بہت بڑے کرکٹر ہیں، میں ان کا ماننے والا ہوں، وہ بھی اپنا موڈ دکھا رہے ہیں، اور عماد وسیم جو ہیں وہ انڈر پرفارم کر رہے ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تحقیق ہونی چاہیے تھی، یہ لاسٹ ورڈ ہونا چاہیے. اور اگر یہ سب کچھ وہاں پر ہو رہا تھا تو بلا پوچھے جناب کپتان صاحب سے کہ آپ وہاں پر کیا کر رہے تھے. اگر میں ہوں تو میں تو آخر حد تک چلے جاؤں. رپورٹ پیش کر دی نا، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب رپورٹ پیش نہیں، اس حالت پہ چلیے تو امیڈیٹلی صدر دفتر سے چیئرمین سے لیکن صدر دفتر راجہ صاحب آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس کی بنیادیں جو ہیں کھوکھلی ہو چکی. ڈسکشن ہماری جاری، ایک بریک شامل کرتے جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کنٹینیو کریں گے. جیسن گلسپی نے جو بیان دیا، اس کے بعد شعیب ملک اور مصباح الحق نے جو ڈومیسٹک کرکٹ کو پروموٹ کرنے کا ایک بھاری ذمہ داری اپنے کاندھوں پہ لی، اس پر کیا گفتگو ہوئی ہے. ایک بریک کے بعد رہی گا.
वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं प्लेइंग 11 में, और बांग्लादेश जो कि एक बड़ा ताकतवर हरीफ बनकर सामने आया। पहले टेस्ट में हमने देखा जसन गिलस्पी हेड कोच, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जनाब हम बतौर टीम पॉजिटिव क्रिकेट जो है वो खेलना चाहते हैं। उन्होंने भी आकर ये कमी महसूस की। प्लस उन्होंने बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी की बड़ी बात की है। ये सलमान भट्ट साहब भी बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि हमारे लड़कों में वो इंटेंट नज़र नहीं आता, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं होती, वो फिटनेस नहीं है, वो उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। और यही बात पहले गैरी कस्टर ने की थी वर्ल्ड कप से, जब उन्होंने वो सारी एक फहरिस्त बताई जहां पर हम अपने जवाल की तरफ चले, उन्होंने वजह बताई। अब जसन गिलस्पी ने कहा कि दुरुस्त फैसले करना ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड जो है वो बड़ा ज़रूरी है, जो कि इन लड़कों में अभी उस तरह की पावर नहीं है, इसको ग्रूम करना है। तो राजा साहब, ये चीज़ें जो हैं, ये बाहर से जो बंदा आता है वो ये चीज़ें देख लेता है, वो चीज़ें समझ लेता है, लेकिन जो मौजूदा सिस्टम है और अरसा दराज से वहाँ पर वही लोग बैठे हुए हैं, वो ये समझने से कासिर हैं या फिर शायद उसको समझना चाहते नहीं हैं। देखिए, एक तो ओवरऑल जो क्रिकेट समझने वाले लोग हैं ना या खिलवाने वाले हैं, उनकी क्वालिफिकेशन और खेलने वालों की भी, उस पर भी ज़रा गौर फरमाएं। हमारा ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है क्रिकेट के अंदर वो कहाँ खड़ा हुआ है, एक बात। दूसरा जो एक्सप्रेशन है, आप देख लें किसी ने 100 भी किया तो उसको एक्सप्रेस करना ही नहीं आ रहा। वो उस हवालों से बात कर रहा है जिसका सवाल किया ही नहीं गया, उसका जवाब देना शुरू कर देगा। यानी ये जो एक क्रिकेट है ना, ये माइंड में खेली जाती है, ये टैलेंट अपनी जगह। अब ये अपर स्टोरी जो है ना, जितना उसको अप्लाई करेंगे, आप देख लें जो ग्लोबल क्रिकेट हो रही है, जिसमें जो कोचेज़ हैं, जो लोकल कोचेज़ हैं, जो कप्तान हैं, नेशनल कैप्टन हैं, जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाइट बॉल और रेड बॉल में, उनका लिटरेरी जो एक एक्यूमेन है वो किस पाए का है, वो जो वज़न है वो किस पाए का है, और आप कहाँ पर टमक टोइयाँ मार रहे हैं। अब बशमूल मुझे लगता है कि बड़े पढ़े लिखे हैं शान मसूद, लेकिन इंग्लिश अच्छी है, यही एक एज है उनके पास। जी सर। अच्छा, ये एक प्रायोरिटी है जो बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रायोरिटी है, लेकिन जो आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं उसका मुझे लगता है कि वो टाइम स्ट्रगल करते रहते हैं। जो खबरें भी आती हैं बाज़ का, जो फर्स्ट हैंड खबरें मिलती हैं, वो देखकर हमें बड़ा शिद्दत से एहसास होता है कि नहीं, अभी वो वक्त नहीं है। वैसे ये 34 बरस के हो गए हैं, इनकी ट्रेनिंग भी ठीक हुई है, इनकी स्कूलिंग भी ठीक है, इनकी जो सिबलिंग्स हैं, जो इनके पेरेंट्स हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं, फाइनेंशियली सोशली स्पिरिचुअली तगड़े हैं। लेकिन वो बात जो एक कप्तान में होनी चाहिए, वो तो अब हमें अरसा हो गया कि हम नहीं देख रहे। अच्छा, जब आप टीम के साथ ट्रैवल भी करता था तो महसूस ये करता था कि हमें एक कंप्लीट कप्तान मिले हुए मुद्दतें बीत चुकी हैं और ऐसे स्टिग्मास भी लगते हैं जिसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी हो। राज साहब, अभी आपने उसकी बात की है ना, स्कूलिंग और ट्रेनिंग और ये ग्रूमिंग वगैरह की, तो कल से सोशल मीडिया पर वो एक वीडियो वायरल है जिसमें शाहिनशाह अफरीदी जो है वो शान मसूद के कंधे पे हाथ रखते हैं और शाहिनशाह उसे ना फौरन से हाथ हटाते हैं गुस्से में। ठीक है, कप्तान ने आपके कंधे पे हाथ रखा है। पूछे शाहिनशाह अफरीदी साहब से कि इस वक्त आप पाकिस्तान का एक असासा हैं, आपको जो और इस विजडन क्रिकेट ने लिखा है सर, विजडन क्रिकेट में मेंशन किया। नहीं, अब मुझे बताएं, ये चीजें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर ये पता नहीं फ्रेंडली मुझे नहीं बर्दाश्त तो टीम में बहुत ज्यादा नहीं। मेरी बात सुन, एक मैं भी आपके ऐसे हाथ रखता हूँ, आप ऐसी कोई किसी वजह से हाथ को हटा देते हैं तो वो दोस्ती में भी हो सकता है। लेकिन अब वो सिचुएशन क्या थी, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो डेड कैमराज होते हैं, जो लाइव जा भी नहीं रहे होते, वो भी आपको कैप्चर कर रहे होते हैं। तो ये इनको सब पता है। अब हो ये रहा है कि मैंने उसने भी पार्टली जिक्र किया था कि हमारे यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं उनको ये जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, इसका बोझ उठाना अभी आया नहीं है। मिसाल के तौर पे अपने आप को लुक आफ्टर कैसे करना है, जब मुल्क से अवे होना है तो घरेलू तफक्कुरात जो उनको कैसे आपने सेटिसाइड करना है, और फिर कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, क्या बात करनी है क्या नहीं करना। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि क्रिकेट की जो ताकत है और इसका जो हमारी मुआशरत पर और हमारी ओवरऑल हर सिचुएशन पे कितना असर पड़ता है, इससे तो हमारे अदारे, क्या मैं कहता हूँ रियासत के अदारे भी इस वक्त बिल्कुल नाबल्द हैं, और सो इज़ अबाउट क्रिकेट बोर्ड। तो इसमें जो आपने रिसेंटली एक मौका ज़ाया किया और वो आपने वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को हराने का किया, उसका खुमियाद अभी तक हम भुगत रहे हैं। अगर आप वहाँ पे एक आपने जीत हासिल की होती, फिर आपका अरशद नदीम का फैक्टर आ जाता, उसके बाद फिर आपने हवा में उड़ना था। और आपके क्रिकेट की एक और बात सुन ले, हम यहाँ जीएनएन समेत कितने शानदार सेट्स लगे हुए थे, कितना लुक आफ्टर हमें किया गया, लेकिन हमने तो एंड तक फाइनल, ज़ाहिर है कि आप उसको लीड कर रहे थे, हमने ये प्रोग्राम किए, लेकिन ज़ाहिर है कि फिर जो मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं वो और तरह चले जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, किस पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वही ऑल द टाइम हम ये चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट तरक्की करे। हमारा कोई एंगल नहीं होता, हमने कोई पोजीशन ही बोर्ड में लेनी। बात सिर्फ इतनी ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं, दे शुड बी पीपल फॉर द जॉब, राइट मैन फॉर द राइट जॉब।
بالکل سر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں نا حمزہ صاحب، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے ٹرینڈ سیٹنگ کی بات کی ہے، آپ کو ٹرینڈ اس وقت سیٹ کر، اب آپ شاہین آفریدی کے یہ ہٹانے پہ آپ کو دکھ ہو رہا ہے، لیکن آپ کو یہ ٹرینڈ اس وقت سیٹ کیوں نہیں کرنا ہے جب آپ نے محمد عامر اور اماد وسیم کو بلایا تھا واپس ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے، اور اماد وسیم نے انڈیا والے میچ میں جو کیا تھا آپ نے اس کے بعد ٹرینڈ کیوں نہیں سیٹ کیا؟ آپ نے اس سے پہلے جتنے معاملات کس معاملات پہ ٹرینڈ سیٹ کیا، کس معاملات پہ آپ نے ایگزامپل سیٹ کیا، تو پھر کیوں تکلیف ہو رہی ہے شاہین آفریدی کو؟ وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے تھی اور وہاں سے ہی سرجری کا آغاز ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے انٹینٹ شو نہیں کیا۔ بہرحال جی ڈومیسٹک کرکٹ کی تو تھوڑا سا بڑھتے ہیں، ٹائم چونکہ کام ہے۔ احمد صاحب کل ہم نے دیکھا لوگو انویلنگ سرمنی ہوئی ہے، مصباح الحق نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہے، شعیب ملک نے کل کی، انہوں نے کہا ہے کہ ملک صاحب تو کہتے ہیں کہ جناب کنسسٹنسی نہیں ہے ہمارے میں، ٹھیک ہے، اور مصباح الحق صاحب نے کہا ہے کہ جناب ڈومیسٹک کرکٹ اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بہت زیادہ گیپ ہے۔ تو یہ دونوں سٹیٹمنٹ تو یہ سب کو پتہ ہیں، یہ ساری چیزیں، تو اس کو اب کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں مصباح الحق صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ایک دن میں 500 کرنا شروع ہو گئی، تو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سٹرائک ریٹ کا مسئلہ ہے۔ سٹرائک ریٹ کا مسئلہ تب ہو جب آپ کی بیسکس ٹھیک ہوں۔ آپ کو تو بیسکس بھی نہیں پتا، آپ کو پچ ریٹ کرنی آتی ہے نہیں، آپ کی گیم اویئرنیس ہے نہیں، آپ کے پاس مڈل آرڈر ہے ورلڈ کلاس نہیں، آپ کے پاس ورلڈ کلاس اوپننگ ہے نہیں، آپ کے پاس ورلڈ کلاس چھوڑیں قابل بھروسہ سپنر ہے نہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ کون کرے گا؟ آپ کیوں 500؟ دوسری بات یہ ہے کہ 500 رن ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار ہوئے تھے 1924 میں، ایک دن میں انگلینڈ نے 500 مار دیا تھا۔ انگلینڈ تب سے بیس بال کھیل رہا ہے، انگلینڈ تو بیس بال کھیل رہا ہے 4 سال سے، اس کے لیے انہوں نے 6 سال پہلے محنت کر کے وہ ریسورسز تیار کی ہیں، اور آپ نے انہی کو اٹھا کے یہاں پہ کاپی کرنا شروع کر دیا۔ ہمارے یہاں فیشن بن گیا کہ آپ نے انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ماڈل اٹھا کے، بھائی آپ کے حالات ڈیفرنٹ ہیں، آپ کے ریسورسز ڈیفرنٹ ہیں، آپ کے یہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، اس کے مطابق فیصلے کرنے۔ یہ جو ہر پریس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ کہنا شروع کرتے ہیں نا کہ تیز کھیلیں، سٹرائک ریٹ کریں، انٹینٹ ہونا چاہیے، پازیٹیو کرکٹ ہونا چاہیے، وہ پہلے سمجھائیں تو صحیح کہ یہ ہے کیا۔ 500 رن جو ہے وہ ایک دن میں ٹیسٹ کرکٹ میں مارنا معیار بن گیا، یہ معیار نہیں۔ ایک اور چیز ہے، اور حمزہ یو وڈ اگری کہ پہلے جو کرکٹر گھر سے چلتا تھا نا، وہ کچھ سن کے کچھ دیکھ کے اپنے ساتھ کو سٹینڈرڈ لے کر آتا تھا۔ آپ بڑے بڑے کرکٹرز دیکھ لیں، انہوں نے اپنے رول ماڈل بتایا مجھے، جو گریٹسٹ کرکٹرز انہوں نے بتایا کہ میں تو اس کو دیکھتا تھا۔ اب گواسکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میں آئے ہوئے تھے حنیف محمد، تو میں ٹرین سے نیچے اترا تو مجھے ٹھک 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 کی آواز آ رہی تھی، تو حنیف کا بلہ تھا، مجھے مڈل کرتا تھا وہ۔ تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑوں کو اپنا رول ماڈل بناتے ہیں۔ اب مجھے بتا دیں، جو گریٹس ہیں ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں، بیزارگی، لاچارگی، پن اور مایوسی نظر آتی ہے، 100 کر کے بھی اور 0 پر بھی ایک ہی طرح کا فلیٹ چہرہ ہوتا ہے۔ اچھا وہ جو تمکنت والا چہرہ ہوتا تھا کرکٹر کا، گریس ہوتی تھی۔ کل میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ اسکور لائن میں یہ ایک آرٹیکل آیا ہوا تھا نجم لطیف صاحب کا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ جو سننے والی بات ہے کہ جو پویلین سے جس کریز کے ساتھ وہ سعید احمد گریٹ، جو ان پر آرٹیکل تھا، عبدالحفیظ کاردہ نکل کے جاتے تھے نا پویلین سے پچ پر، اس کے بعد وہ ایک گریس ہوتی تھی۔ اچھا اس کے بعد جو دوسرا بڑا بیٹسمین اس تناظر میں بہت بڑا تھا، وہ گریٹ سعید احمد تھے۔ بالکل۔ اچھا اب مجھے بتائیں، اب آپ دیکھیں، آتے ہیں 30 سیکنڈ رہ گئے، تیاری کر کے آتے ہیں، اپنا پری چہرہ بھی لے کر آتے ہیں، اس پہ خوب کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پر ایسا نظر آنا ہے۔ ہم تو ان کو 6.5 گھنٹے بھگتتے ہیں، تو ان کے چہروں پر کچھ جوش، خروش، جذبہ، ڈیڈیکیشن، ڈٹرمنیشن اور پرسیورنس نظر آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جی کل جو ہے وہ ٹائم تھوڑا سا 15 منٹ جلدی کر دیا گیا میچ کا، لیٹس سی۔ ویسے بری خبر یہ ہے کہ کل بھی بارش ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، احمد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور راجہ اسد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آج کے شو سے۔